खुदावंद यस्सु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबकी सलामती है। हम पहला क्रंथियों और दूसरे क्रंथियों का मतालिया कर रहे हैं। आज उसके सिलसिले में सबक नंबर 5 है, सब खुदा के जलाल के। आज हम इसमें बताने जा रहे हैं पहला क्रंथियों 8 से 10 अबवाब में कि किस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी के हर फेल से खुदावंद यस्सु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देना है। मुझे इस बात पर गौर करना है कि क्या वाकई मैं खुदावंद यस्सु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो मुझे क्या तब्दीली करने की ज़रूरत है। हम आज इस बात पर गौर कर रहे हैं। आइए हम इस से पहले कि मज़ीद गहरे तौर पर इसका मतालिया करें, हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद मुझे और आप सबको अक्ल और दानाई दे, ताकि हम जो कुछ काम करें वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के जलाल के लिए हो। आइए अपने आप सरों को झुकाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि वो अपने रूह कुद्दस के ज़रिए मेरी और आपकी रहनुमाई करें। खाल के कायनात, इस जहाँ के बानी, हम तेरे आगे सरनगू हैं, क्योंकि खुदावंद आज भी हम तेरे हुक्म के मुंतज़र हैं। यूं ही आज हम पहला क्रंथियों 8, 9 और 10 बाब का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो खुदावंद तू हमारी रहनुमाई करना, ताकि हम खुदावंद जो सबक सीखें वो हमारी ज़िंदगियों का एक अमली हिस्सा बने। मैं सुनने वालों के लिए दुआ गो कि खुदावंद तूने अपनी बरकत से नवाजना, और यूं ही हम कलाम को पढ़ते उसे समझने की कोशिश करते हैं तो तेरा रूह कुद्दस खुदावंद सुनने वालों पर और मुझ पर छा जाए। हमारे जहनों को, हमारे अल्फाज को, हमारी हर बात को रूह कुद्दस के कंट्रोल करें और हम अपने आप को उसके ताबे करते हैं। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यस्सु मसीह के वसीला से, आमीन। जब हम कहते हैं कि सब खुदा के जलाल के लिए, तो मुझे इस बात का जायज़ा लेना है कि मैं क्या हर काम खुदा के जलाल के लिए कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पौलुस रसूल ने इस हवाले में उन सवालात के जवाब दिए हैं जो कलीसिया ने उन्हें लिखे थे। कलीसिया ने बहुत से सवालात उससे किए थे, जिसकी बना पर हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल ने इन खतूत में उन्हें बताया। 8 से 10 अबवाब बुनियादी तौर पर बुत परस्ती से मुतल्लक है। पौलुस रसूल ने क्या कुछ ऐसे मौज़ूआत को बयान किया है जिनका इन मखसूस गुनाह से कोई ज़हरी तल्लक नहीं है। ताहम वो हर मौजू में एक मुश्तरका रबत शामिल करने की कोशिश करता है, मोहब्बत और बाहमी अख्तराम, जो कलीसिया को इत्तेहाद की तरफ ले जाता है। इस ख्याल के साथ पौलुस रसूल इस ज़रूरत पर जोर देता है कि कलीसिया में या निजी ज़िंदगी में हम हर काम खुदा के जलाल के लिए किया करें। तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल है पहला, क्या मैं सब काम खुदा के जलाल के लिए कर रहा हूँ या सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की के लिए कर रहा हूँ? आइए 8वां बाब, पहला क्रंथियों 8 बाब और उसकी पहली आयत हम पढ़ते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब बुतों की कुर्बानियों की बात यह है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई गमान करे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? यहाँ पर आपने देखा कि पौलुस रसूल ये कह रहा है कि मोहब्बत सबसे आला चीज़ है। इल्म गरूर पैदा करता है,
اور آپ نے دیکھا کہ آج بہت سے لوگ علم حاصل کرنے کی طرف جاتے ہیں، وہ ہر صورت میں علم حاصل کر کے اس دنیا میں بلند مرتبہ چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں پر حکومت کرے، اور کس طرح کرے؟ علم کے ذریعے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک مسیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں سے محبت رکھے، جو علم سے بڑھ کر ہے۔ تو آئیے، علم کہتا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے، لیکن محبت ترقی کا باعث بنتی ہے۔ پولس رسول کلوسیہ کو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ دو گروہوں میں تقسیم کر رہا ہے، اور ہم چوتھی آیت سے، پہلا کرنتھیوں 8 باب 4 سے 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو گروہوں کا وہ بڑی اچھی طرح ذکر کرتا ہے، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو مشورے دیتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب اور 4 سے 7 آیات۔ بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ محبت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوائے ایک کے آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بس بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوائے ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بہتوں سے خدا اور بہت خدا وند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں اور ہم بھی اسی کے وسیلے سے ہیں۔ 7 آیت۔ لیکن سب کو یہ علم نہیں، بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر میں نے کہا کہ دو گروہوں کے متعلق بات کر رہا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 8 باب 4 سے 7 آیت کی پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کمزور اور مضبوط لوگوں کی وہ بات کرتا ہے۔ مضبوط لوگ سمجھتے ہیں کہ بت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف ایک ہی سچا خدا ہے۔ یہ ان کی بات کر رہے ہیں جو ایمان میں بہت مضبوط ہے، اور جب وہ مضبوط ہے تو کرنتھن کی کلیسیا جو اس گوشت کو کھاتی تھی جو بت خانے میں بتوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، اور پھر وہ آ کر بازار میں بکتا تھا۔ تو مضبوط لوگ جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے کھا لینا چاہیے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کمزور لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس نقطے کو نہیں سمجھے، اس اہم چیز کو وہ ابھی تک نہیں سمجھے۔ اور اگر آپ اسی کے دوسرے میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے مضبوط لوگ بتوں کی قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بت کھانے کو آلودہ نہیں کر سکتے۔ یہ مضبوط لوگ ان کی بات کر رہی ہے، لیکن کمزور یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ اس گوشت کو کھاتے ہیں تو وہ گناہ کرتے ہیں۔ لیکن مضبوط لوگ اپنے علم اور مثال کے ذریعے کمزوروں کو گرا سکتا ہے۔ کس طرح گرا سکتا ہے؟ آئیے پہلا کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 10 آیت پڑھتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو، تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ بنیادی طور پر جہاں پر اس حوالے میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھائیوں سے محبت کرنا۔ اور اگر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر میں ایک پاسٹر ہوتے ہوئے سبت کے دن جا کر خرید و فروخت کرتا ہوں، تو کیا میری کلیسیا کے لوگوں کا دل مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ وہی کام کریں
जो मैं कर रहा हूं। फिर वो 8वां बाब और उसकी 11 से 13वें आयत में मजीद बताता है। आइए हम इस आयत को पढ़ते हैं। 11 से 13 आयत। गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह हुआ, हलाक हो जाएगा। जब वो मुझे देखेगा ये काम करते हुए तो वो करेगा, लेकिन वो तो उसको गुनाह समझता है। लेकिन नहीं, मुझे कर लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा ईमान अगर मजबूत है तो मुझे उसके लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना। कैरमानी का गोश्त मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि इससे मेरे भाई को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए वो कहता है इल्म आप रखते हो, ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो सबसे अहम है। और अगर हम मोहब्बत रखते हैं तो फिर इल्म जो है वो उसकी मोहब्बत पर फौकियत नहीं है। अच्छा, 12वीं आयत लिखा है, और तुम इस तरह भाइयों के गुनाहगार होकर और उनको कमजोर दिल घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाने तो मैं कभी खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बने। हकीकत में इस 8 बाब में क्या बताया गया कि मुझे भाई से मोहब्बत करनी है और उसकी खातर मुझे उन चीज़ों को भी तरक करना है जो हकीकत में मुझे लगती हैं कि ठीक है, लेकिन उसे ठीक नहीं लग रही। तो इसलिए मसीहों को इल्म से पहले मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। जब इल्म कमज़ोर भाई के लिए ठोकर का बायस बन सकता है, मेरा इल्म मैं ज़्यादा जानता हूँ, जब मेरा इल्म दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनता है तो मेरा उस सिलसिले में खामोश रहना इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए मुझे और आपको ये असबाब ठीक सीखने हैं। अब नामे बाप की तरफ आते हैं। पौलुस रसूल ने बहुत से अपने हकूक को तरक कर दिया। पौलुस ने कमजोरों की मोहब्बत की वजह से कम 3 हकूक इस बाब में तरक किए हैं। पहला क्या था? कलीसिया के जरिए खाना खाने का हक। पौलुस रसूल क्योंकि खिदमत का काम करता था, इसलिए उसने बड़ा वाज़िया तौर पर यह कहा कि जो लोग खुदा की खिदमत करते हैं वो उस खिदमत के तहत गुजारा करें। क्या जिस्म को ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके बेकार फिरे? यानी कि उसने सबसे पहले खाने का हक जो था वो उससे दस्तबरदार हो गया। दूसरा, बीवी के हक से भी दस्तबरदार हो गया। खाने के हक से किस तरह वो दस्तबरदार होता है? कहता है पौलुस एक रसूल के तौर पर अपने हक से दस्तबरदार हो जाता है कि वो कलीसियों की हमायत हासिल करे जिनकी वो खिदमत करता था, जैसा कि दूसरे रसूलों ने किया था। यानी कि बहुत से रसूलों को, बहुत से खुदा की खिदमत करने वाले को कि कलीसिया खिदमत करती है, लेकिन पौलुस रसूल ने ऐसा नहीं किया। और उसने क्या किया? वो खुद अपनी रोजी कमाता था ताकि किसी भी कलीसिया के मेंबर पर कोई बोझ न बने। तो इसलिए उसे ये अख्तियार था। चौथी आयत और 5वीं आयत में हम देखते हैं। चौथी आयत एक है, जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, इस क्या हमें खाने पीने का अख्तियार नहीं? कहता क्या मुझे खाने पीने का अख्तियार नहीं? हाँ, है उसको खाने पीने का अख्तियार, वो खा सकता है। दूसरा, उसने शादी नहीं की, जो कि उसका हक था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब हम 5वीं आयत पढ़ते हैं, जो मैंने पहले पढ़ी थोड़ी सी, क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह कर ले फिरे, जैसा और रसूल खुदावंद के भाई
اور کیفا کرتے ہیں۔ کیفا مین پطرس۔ کیا دوسرے رسولوں نے عام روایات نہیں پنائی تھی؟ وہ اپنی بیوی یہ رکھتے تھے، لیکن پولس رسول نے اس حق کو بھی چھوڑ دیا، کس لیے؟ تاکہ وہ بہتر طور پر خدا کی خدمت کر سکے، دوسروں کی مدد کر سکے، کیونکہ بیویوں کے لیے بھی رسولوں کے زمانے میں بھی اور آج بھی کلیسیا ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، جس طرح وہ پاسٹر کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے، کیونکہ یہ کلیسیا کا حق ہے کہ وہ اپنے پاسٹر کی ہر طرح سے خدمت کرے۔ رواج تھا کہ وہ اپنی بیویوں کو، جو رسول تھے وہ اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے اور ان کی تمام طرح کے اخراجات کلیسیا برداشت کرتی تھی۔ کلیسیا کی طرف سے ان کے اخراجات پورے کیے جانے کا حق حاصل تھا، لیکن پولس رسول نے ایسا نہیں کیا۔ عام دیکھ بھال کا کام نہ کرنے کا حق۔ پولس رسول، آئیے 6 آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم پر مزید واضح ہو جائے۔ یا صرف مجھے اور برناباس کو ہی محنت مشقت سے باز رہنے کا اختیار نہیں؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں اور برناباس محنت کرتے ہیں۔ پولس رسول اپنی روزی کمانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سوچنے سے بچایا جا سکے کہ وہ اپنے سامعین سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، جیسے میں نے پہلے کہا، اور وہ اپنی خدمت بے لوث کرنا چاہتا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، 1 کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 14ویں۔ اسی طرح خداوند نے بھی مقرر کیا کہ خوشخبری کے سنانے والے خوشخبری کے وسیلہ سے گزارا کرے۔ یعنی کہ خداوند نے بڑا واضح طور پر بتا دیا تھا کہ اسی سبب سے ضروری ہے کہ وہ اس خوشخبری کے سبب سے جو وہ پہنچاتے ہیں گزارا کرے۔ جب اوروں کا تم پر یہ اختیار ہے تو کیا ہمارا اس سے زیادہ نہ ہوگا؟ یعنی وہ کلیسیا کو لکھتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے، لیکن میں اس اختیار سے دستبردار ہو جاتا ہوں، لیکن ہم نے اس اختیار سے کام نہیں لیا، بلکہ ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں تاکہ ہمارے باعث مسیح کی خوشخبری میں حرج نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو مقدس چیزوں کی خدمت کرتے ہیں وہ ہیکل سے کھاتے ہیں، اور جو قربان گاہ کی خدمت کرتے ہیں وہ قربان گاہ کے ساتھ حصہ پاتے ہیں؟ اسی طرح وہ کہتا ہے خداوند نے بھی مقرر کیا کہ خوشخبری کے سنانے والے اسی کے وسیلہ سے اختیار رکھیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو لوکا رسول کی انجیل، اس کا 10 باب اور اس کی 7 آیت ہم پڑھیں گے۔ لوکا رسول کی انجیل، آپ کے پاس بائبل مقدس ہوگی، 10 باب اور اس کی 7 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے، گھر گھر نہ پھرو۔ یعنی پولس رسول یہ واضح کر دیتا ہے کلیسیائی ممبران کو، پاسٹر صاحبان کو، کہ بھائی ضروری ہے آپ اپنی مزدوری کے حقدار ہیں۔ اگرچہ مسیح نے یہ واضح کر دیا کہ خوشخبری کی منادی کرنے والوں کو خوشخبری سے زندگی گزارنا چاہیے، پولس اور برناباس دونوں نے رضاکارانہ طور پر اس کو ترک کر دیا تاکہ ایمانداروں کی راہ میں کی خدمت کی راہ میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ہمیں ماضی سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 1 کرنتھیوں 1 باب اس کی 1 سے 13 آیات میں بت پرستی کے خلاف بتایا گیا ہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے 1 کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 7ویں آیت، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے، چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے پھر ناچنے کودنے کو اٹھے۔ اب دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کو خدا نے شروع سے سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن انہوں نے بت پرستی کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیا۔ آئیے 1 کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 1 اور 2 آیت پڑھتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے، اور جس جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں
دو دو کر کے اپنے آگے بھیجا۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب پادری صاحبان کسی جگہ منادی کے لیے جاتے ہیں تو یہ سوچیں کہ خدا خود یہاں پر منادی کرنے والا تھا۔ جب اگر خدا وہاں پر منادی کرنے والا تھا تو کیا ضروری نہیں کہ میں یسوع مسیح کے کردار کو اپناتے ہوئے وہاں منادی کروں؟ یسوع مسیح کس طرح منادی کرتے تھے، ان کا کردار، ان کا رویہ مجھے اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ میں یسوع مسیح کا صحیح شاگرد بنوں۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 70 آدمی کر رہی ہے۔ خروج کی کتاب کا تجربہ اگر سمجھا جائے تو ہمارے دور کے متوازی ہے۔ وہاں پر بھی سمندر کو عبور کرنا بپتسمہ دینے کے عہد کی طرح ہے۔ اور آپ نے یہاں پر ہم نے 10 باب میں پڑھا، پہلی 2 آیات میں، کہ کس طرح خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر فصل زیادہ ہے تو مزدور ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، نہ تو وہ اپنے منادی کے ذریعے اور نہ ہی اپنے ہدیے اور نذرانے کے ذریعے۔ خداوند نے دائیکی کا نظام کیوں قائم کیا ہے؟ خدا نے اس لیے قائم کیا تھا کہ اس کا کلام پھیلے، اور اگر ہم دائیکی نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے کام کو پھیلانے کا سبب نہیں بن رہے۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ خروج 32 باب میں کیا لکھا ہے، انہوں نے صحرا میں کھانا کھایا، پانی پیا، اور وہ پھر ناچنے کودنے لگے اور انہوں نے بت پرستی کی۔ یہ کھانا پینا جو ہے وہ شاعربانی کی علامت ہے، جس میں ہم روحانی طور پر مسیح کے جسم اور خون کو کھاتے اور پیتے ہیں۔ عزیزو، جب آپ شاعربانی میں حصہ لیتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوا کریں کہ کیا میں کھانا کھاتا ہوں، وہ شیرہ پیتا ہوں، اور اس کے باوجود میری زندگی وہی ہے، اور جو اسرائیل کی مثال تھی وہی میری مثال ہے۔ کیا میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہوں؟ اگر میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تو پھر میرا شاعربانی میں حصہ لینا کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہے۔ تیسری آیت پڑھوں گا۔ جاؤ دیکھو، میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بیچتا ہوں، اور نہ ہوا کے جادو، نہ جولی، نہ جوتیاں، اور نہ راہ کے لیے کچھ لینا، اور نہ کسی کو راستے میں کسی کو سلام کرنا۔ یہ یعنی کہ جب ہم خداوند کے لیے کام کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کا تجربہ ہونا چاہیے۔ 5 سے 10 آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ اور جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کی سلامتی ہو۔ اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرد ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر لوٹ آئے گا۔ اس گھر میں رہو اور جو کچھ ان سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ اور جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچی ہے۔ لیکن جس شہر میں داخل ہو اور وہاں کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں تو اس کے بازاروں میں جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں میں لگی ہے تمہارے سامنے جھاڑ دیتے ہیں، مگر یہ
جان لو کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ پہنچی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس دن صدوم کا حال اس شہر کے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ مجھے اور آپ کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں تو اپنے تجربے کے باوجود، آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل بت پرستی اور بد اخلاقی سمیت سنگین گناہوں میں پڑ گئے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ جب ہم منادی کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اچھی طرح ان باتوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ پولس رسول اپنے حصے کو ایک مضبوط نصیحت کے ساتھ 10 باب کی بات کرتا ہے۔ جب جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان میں بڑے قابل ہیں تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ ہم گر پڑے، اور پھر وہ بت پرستی کی طرف آتا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس سبب سے اے میرے پیارے بت پرستی سے بھاگو۔ پولس رسول پچھلے سبق میں ہمیں بتایا اس نے کہ کس طرح مجھے جنسی تعلق سے دور رہنا ہے، کسی غیر عورت کے ساتھ یا غیر مرد کے ساتھ۔ تو مجھے اور آپ کو بھی بت پرستی سے بھاگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آئیے 14ویں آیت جب آپ نے سنی تو یقیناً آپ نے دیکھا کہ 14ویں آیت میں بڑا واضح کیا گیا ہے۔ بت پرستی کے متعلق مجھے بڑی آگاہی سے بتایا گیا ہے۔ کیا وہ کہتا ہے کہ تم خداوند کا پیالہ اور شیاطین کا پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ اگر بتوں کے آگے پیش کیا گیا کھانا بغیر پریشانی کے کھایا جا سکتا ہے تو پولس رسول 1 کرنتھیوں 10 اور اس کی 20 آیت میں اس کے خلاف مشورہ کیوں دیتا ہے۔ 10 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ وہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہیں۔ گھر میں گوشت کھانا ایک الگ بات ہے، اور اپنے آپ کو مجرم نہ ٹھہرانا۔ یعنی اس وقت کی کلیسیا اپنے گھر میں گوشت کھاتی تھی، لیکن پبلک میں لوگوں کے سامنے گوشت کھانا ایک الگ بات تھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نوح کے زمانے کے بعد گوشت کھانا ایک عبادت کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ لیکن لوگوں یا بت خانہ میں جب وہ لوگ گوشت کھاتے تھے، وہاں سے قربانی لاتے تھے، تو کرنتھن کی کلیسیا اسے دکانوں سے خرید لیتی تھی اور کھاتی تھی۔ اس طرح کی تقریب میں حصہ لینا اپنے ایمان سے انکار کرنا اور بت پرستی کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم بتوں کے سامنے پیش کی قربانی میں سے کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ شہربانی میں حصہ لینے سے ہم مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اگر ہم مسیح کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں تو پھر جب میں بت پرست تقریبات میں حصہ لیتا ہوں تو میں شیطان اور بدروح کے جسم کا حصہ بن جاتا ہوں۔ ہم شہربانی میں حصہ لینے سے یسوع مسیح کی حمد و تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن جب میں بت پرستوں کے سامنے پیش کی قربانی میں حصہ لیتا ہوں تو میں کس کی حمد کرتا ہوں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز ہیں۔ 1 کرنتھیوں 10 باب اور اس کی 31 آیت میں لکھا ہے، بس تم کھاؤ یا پیو یا جو کچھ کرو سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں۔ وہ 23 آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب چیزیں ترقی کا باعث نہیں۔ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ مفید ہے، کیا اس سے میرے کسی بھائی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، کیا میں جو کپڑے پہنتا ہوں، جو گوشت کھاتا ہوں، جس زندگی گزارتا ہوں، اس سے میرے بھائی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچتی۔
تو یہ ترقی کا باعث ہے. سب چیزیں روا تو ہیں لیکن سب چیزیں وہ کہتا ہے ترقی کا باعث نہیں ہے. کہ صاحب کی دکان پر بتوں کو پیش کی جانے والی قربانی کا گوشت اور بتوں کے سامنے پیش نہ کیے جانے والا گوشت صاحب بیچتے تھے. ایماندار کو اس کی اصلیت کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے تھا. چاہتے یہ تاثر نہ دے کہ وہ اس قسم کا گوشت کھانا حرام سمجھتے ہیں. انہیں اس طریقے کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے. ایک بے ایمان نے ایک ایماندار کو کھانے کی دعوت دی. ایماندار بغیر کسی سوال کے کھانا کھاتا ہے اس لیے کہ سب کچھ جائز ہے. لیکن میزبان نے کہا کہ کھانا بتوں کے سامنے پیش کیا ہے، لہٰذا میزبان کے ضمیر کو ٹھیس پہنچنے کے لیے ایماندار کے لیے اس گوشت کو نامناسب کہا گیا ہے. ان ہدایت کے پیچھے بنیادی اصول دو ہی ہیں. ہر بات میں خدا کی حمد کرو، دوسروں کے لیے بھلائی کی تلاش کرو، اور پھر جلی خدا سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا. یہی مسیح کا اصول تھا اور یہی خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی اپنائیں. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا درست استعمال کریں تو کتنا بھلا ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جس نے آسمانی نعمتیں حاصل کی ہیں اس پر لازم ہے کہ دوسروں کے راستے پر کچھ روشنی ڈالے. تب وہ تمام لوگ جو حقیقی معنوں میں خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی ذات کی بت پرستی بند کریں. تو مجھے اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ ہم پہلا کرنتھیوں 8 باب 9 باب اور 10 آیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ خدا مجھے اور آپ کو اس کے ذریعے آج کیا پیغام دیتا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے. آمین.